औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी बाज़ औक़ात राब्ता करते हैं कि हज़रत साहब ज़िक्र की बड़ी परेशानी है, रिज़्क़ की बड़ी परेशानी है, रिज़्क़ की बहुत तंगी है, तो दुआ फरमा दें या कुछ पढ़ने को हो वो बता दें जिससे रिज़्क़ में कुशादगी आ जाए। आज का हमारा जो मौजू है इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे, रोशनी डालेंगे ताकि हमें ये समझ आ जाए कि अल्लाह तबारिक व तआला ने रिज़्क़ के मुताल्लिक हमारा मामला क्या बना रखा है, कैसा मामला है, और फिर इसमें जो वुसअत है, जो बरकत है, जो तरक्की है, कुशादगी है, वो कैसे मुमकिन है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिंदगी और रिज़्क़ अल्लाह तबारिक व तआला ने आपके पैदा होने से पहले ही तयन फरमा रखा है, फिक्स कर रखा है कि हाँ भाई ये बंदा है बशर मेरा इतनी जिंदगी जिएगा और ये इसका रिज़्क़ है, इतना रिज़्क़ इसे मिलेगा। रिज़्क़ में क्या क्या है वो इंशाल्लाह एक डिफरेंट मौजू है, इंशाल्लाह फिर उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये भी वाज़ेह रहे कि बाज़ लोग रोटी के खाने को रिज़्क़ कहते हैं कि ये रिज़्क़ है, ये रोटी है, ये खा लो, ये मेरा रिज़्क़ है। नहीं, रिज़्क़ में सिर्फ रोटी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने पहले लिख रखा है कि इसका कितना नसीब होगा, क्या रिज़्क़ होगा, ना वक़्त से पहले ना मिकदार से ज्यादा मिलना है आपको। भाई अब मैं इससे ज्यादा चाहता हूं तो मुझे कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिससे मेरे रिज़्क़ में कुशादगी हो, रिज़्क़ में वुसअत आए, मेरा दस्तरखान और बड़ा हो जाए। आइए ये बात अहादीस से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मुमकिन है। बल्कि इससे भी पहले मैं रब ताला के वादे की तरफ इशारा, आपका ध्यान, आपका ज़हन उस तरफ ले जाना चाहूँगा, आपकी तवज्जो उस तरफ ले जाना चाहूँगा कि अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया कि जो मेरी राह में खर्च करते हैं मैं उन्हें 10 दुनिया 70 आखिरत रिटर्न करता हूँ, लौटा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अल्लाह पाक ने आपको अता फरमा रखा है, अगर वो अल्लाह की राह में आप खर्च करेंगे, अल्लाह की राह में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका बहुत बड़ा नेमुल बदल आपको दुनिया और आखिरत में वापस मिलेगा। एक तो ये जरिया हो गया रिज़्क़ के बढ़ने का, भाई जो भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें। दूसरा, गरीबों में, मोहताजों में जो लोग बांटते हैं, खैरात करते हैं, अल्लाह उनका रिज़्क़ वसी फरमा देता है, उनके रिज़्क़ में बरकतें, वुसअतें आती। जो मेहमान नवाज हैं, जिनके दस्तरखान बड़े हैं, अपने घर आने वाले, हर आने वाले मेहमान को खिला के पिला के रुखसत करते हैं, उनका रिज़्क़ बढ़ जाता है, उनका रिज़्क़ बढ़ जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, जिसका मफहूम ये है कि सूरह वाक़िया अगर पढ़ी जाए तो ये गना की सूरत है।
इसके पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला गनी फरमा देता है। रिज़्क में बहुत सारी वुसअतें और तरक्कियां आ जाती हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, एक असहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका वक्त करीब था मौत का, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास तशरीफ़ ले गए और कुछ उस वक़्त की जो दिनार हैं या दिरहम हैं उनकी खिदमत में पेश किए कि आपकी 2 जवान बेटियां हैं, तो ये मेरी तरफ से खिदमत है कि आप उन बच्चियों के अक़्द के लिए, उनकी शादियों के लिए कुछ खर्च ले लें मुझसे। आप बीमार हैं, अपने जीते जी आप उनको शादी करके रुखसत कर दें। कुर्बान जाएं असहाबा पर, उनका बिलीव बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बहुत माशाल्लाह। हमें सबक सीखना चाहिए, ये बातें बल्कि हमारे लिए सबक अमेज हैं। उस असहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खिदमत लेने से, मदद लेने से इनकार कर दिया और जवाबन फरमाया कि मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया सिखा रखी है और मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ये गना की सूरत है, कभी भी उस शख्स पर फाका कशी नहीं आएगी जो सूरह वाक़िया पढ़ते होंगे। तो मेरी बेटियों को किसी मदद की जरूरत नहीं है, वो सूरह वाक़िया पढ़ती हैं। सूरह वाक़िया मैंने उन्हें सिखाई हुई है और इसलिए उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से बहुत सारा रिज़्क मिलता है। गना की सूरत है, सूरह वाक़िया पढ़ा करें, खुद भी पढ़ें, अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ाएं और समझाएं और सिखाएं। खुद भी पढ़ें और अपने बहन भाइयों को भी उसकी तालीम करें कि सूरह वाक़िया मगरिब के बाद या इशा के बाद पढ़ा करें। एक और हदीस मुबारक जिसका मफहूम यह है कि जब आप घर में दाखिल हों, आपने जब आप, ये सारे मैं वो तरीके आपको बता रहा हूं जो आपको इंशाल्लाह आपके रिज़्क में फायदा देंगे, बरकत होगी, इससे खैर नसीब होगी और आपका रिज़्क कुशादा होगा। जब आप अपने घर में दाखिल हुआ करें तो बावाज़े बुलंद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा करें। आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। घर में कोई नहीं है, आप पहले फर्द हैं जो घर में दाखिल हो रहे हैं। घर पहले खाली था या घर में कोई नहीं है, इस वक्त घर वाले बाहर गए हुए हैं, आप अकेले हैं, घर में दाखिल हों तो बाआवाज़े बुलंद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ तक हदीस मुबारक मफहूम जिसका यह है कि अगर कोई ना हो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर सलाम भेज दिया करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करें, दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास, कुल शरीफ पढ़ें। मैंने बुजुर्गों को कहते सुना है कि जब ये पढ़ लें तो एंड पे अल्लाहु अकबर भी कहें। जब भी घर में दाखिल हों सलाम अर्ज करें, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करें, दुरूद पाक पढ़ें और बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ कुल शरीफ, कुल हु अल्लाह, सूरह इखलास और एंड पर अल्लाहु अकबर भी कहें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क की इतनी फरावानी होगी कि आपके हमसाए भी फाका कशी से निकल जाएंगे। अगर उनको भी कोई तंगी होगी तो इतना इसका, इस पाक कलाम का असर है, इस अमल का इतना कभी असर है कि आपके हमसाए में भी कभी कोई गरीब नहीं रहेगा। एक जगह फरमान यह है कि रिज़्क दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएगा। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत मिसाल है कि रिज़्क दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएगा। और मैंने एक बहुत अल्लाह के नेक वली को, बुजुर्ग को ये कहते सुना
انہوں نے کہا اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور بڑے ہی ادب اور عقیدت کے ساتھ تمام شرعی چیزوں کو، شرعی معاملات کو قائم کیے ہوئے ہے، تو پھر اسے رزق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رزق اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کدھر گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے، میں نے رزق اس کی تلاش میں آتا ہے۔ تو بابا رزق کا تو وعدہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو پھر ہم رزق کے پیچھے پیچھے کیوں بھاگیں، کیوں اپنے آپ کو کھپا لیتے ہیں دنیا میں رزق تلاش کرنے کے لیے؟ ہاں، نماز پڑھ لی، اب رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، اگلی نماز تک پھر واپس آ جانا، چاہے مسجد میں آ جاؤ چاہے گھر میں آ جاؤ، آ کے پھر نماز پڑھو، پھر اگر کوئی کام ہو تو باہر چلے جاؤ، یا باہر گئے وہ کہیں دور گئے وہ، چلو وہاں جہاں کہیں کوئی مسجد ملے پھر وہاں نماز پڑھ لو۔ رزق کے لیے کھپنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کا تو اللہ پاک نے وعدہ فرما رکھا ہے، نماز کا وعدہ نہیں فرمایا، قرآن کا وعدہ نہیں فرمایا، ذکر اذکار کا درود پاک کا وعدہ نہیں فرمایا۔ یہ نماز، یہ قرآن، یہ ذکر اذکار، یہ درود پاک، یہ صالح عمل، یہ آپ نے خود ہی کرنے ہیں، ان کے لیے خود ہی ٹائم نکالنا ہے، ان کے لیے خود ہی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، سورہ واقعہ کا پڑھنا معمول کے ساتھ، اس کو معمول بنائیں، روزانہ پڑھیں۔ بائی ہارٹ آتی ہے تو بائی ہارٹ زبانی جس کو کہتے ہیں، حفظ کی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، نہیں بھی دیکھ کے پڑھ لیں۔ بھئی کسی وجہ سے قرآن پڑھنے میں کوئی مجھے دقت ہے، پریشانی ہے، چلو کوئی کسی آئیڈیو ویڈیو کسی کمپیوٹر پر کسی موبائل پر نکال کے اس کو سن لیا کریں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی ایک اور عمل ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک چھوٹی سی نعت شریف سنتے ہیں جی حسین بابا سے۔ استغفار کیا کریں، اگر رزق تنگ ہے نا جی، بہت زیادہ استغفار کیا کریں، استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، 5ویں کلمے کا ورد کیا کریں۔ چلے یہ بھی خوبصورت عمل ہے، اس کا طریقہ میں سکھا دیتا ہوں آپ کو۔ جب صبح کو گھر سے نکلیں تو آپ کی زبان پر 5واں کلمہ جاری ہونا چاہیے، بازار میں جائیں 5واں کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں، کسی دکان پہ جانا ہے، کسی آفس میں جانا ہے، پڑھتے پڑھتے جائیں، کسی اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں یا اپنی جاب پر جا رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے جائیں، 5واں کلمہ پڑھتے رہیں، کوئی تعداد نہیں ہے۔ رستے میں فون آ گیا، بس فون میں لگ گیا، کوئی بات نہیں۔ رستے میں کوئی ساتھی، کوئی دوست مل گیا، کوئی عزیز مل گیا، اس کے ساتھ باتوں میں لگ گیا، کوئی بات نہیں۔ بھئی میں اپنے آفس یا اپنی دکان یا اپنے جاب پہ جہاں بھی جانا تھا میں وہاں پہنچ گیا، بس جتنی بار پڑھ لیا کافی ہے۔ لیکن صبح کو جب بھی آپ گھر سے نکلیں، کام کے لیے نکلیں، جاب کے لیے نکلیں، بزنس کے لیے نکلیں، اسکول جانے کے لیے نکلیں، یا کوئی شاپنگ سودا سیلف لانے کے لیے نکلیں، ویسے ہی کسی کام سے گھر سے نکلیں، کسی دوست کو ملنے جا رہے ہیں، کسی عزیز کو ملنے جا رہے ہیں، پھر بھی جب آپ صبح کو گھر سے نکلیں تو 5واں کلمہ آپ کی زبان پر جاری ہو، پڑھتے پڑھتے جائیں۔ واللہ میں بڑی صداقت سے کہتا ہوں، یہ میرا آزمایا ہوں، میں بہت عرصہ اس چیز کی پریکٹس میں رہا ہوں، الحمدللہ میں نے اس کے ثمرات بہت دیکھے ہیں۔ آپ بھی پڑھا کریں 5واں کلمہ، جب صبح گھر سے نکلیں پڑھتے ہوئے بازار میں جائیں۔ رزق میں بہت ساری برکتیں، کشادگیاں آ جاتی ہیں، اور اگر استغفر اللہ کی تسبیح شامل کر لیں تب بھی رزق میں بہت ساری وسعتیں، ترقیاں، کامیابیاں، خیر آ جاتی ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، آپ کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، آپ کے رزق میں برکت وسعت آ جائے گی۔ اللہ سے رات کے پچھلے پہر بیٹھ کر، پچھلے پہر، حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے، صدا لگاتا ہے کوئی حاجت مند جو مجھ سے اپنی ضرورت طلب کرے اور میں اسے پوری کر دوں؟
بہت ساری اس میں صدائیں ہیں. ایک جو رزق کے حوالے سے ہے کوئی جس کا رزق تنگ ہو کہ میں اس کے لیے رزق کھینچ لاؤں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ صدائیں لگا رہا ہے کہ ہے کوئی جس کا رزق تنگ ہو کہ میں اس کے لیے رزق کھینچ لاؤں. تو بابا آپ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہاں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ سے رزق مانگتا ہوں، میرے رزق میں کشادگی عطا فرما. کریں بھائی، انشاءاللہ رزق کشادہ ہوگا. اپنا محنت کیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مسجد میں لگائیں، مدرسے میں لگائیں، آستانوں میں لگائیں، کسی یتیم کسی بیوہ کے اوپر خرچ کریں، اپنے عزیز و اقربا کے اوپر خرچ کریں، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کریں، بالخصوص اپنے والدین پر خرچ کریں. رزق میں برکت، رزق میں وسعت، رزق کی فراوانی ہو جائے گی. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ جب بھی کوئی کاروبار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. کاروبار کیا، شروع کیا یا کر رہے ہیں آلریڈی، اللہ تعالیٰ کو پارٹنر رکھ لیں کہ یا رب العزت میرا جتنا یہ کاروبار ہے اس میں تیرا بھی شیئر ہے، تو پارٹنر ہے میرا. محبت کی بات ہے یہ، معاذ اللہ دوسری طرف نیگیٹو طرف نہیں لے جانے کہ اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، لیکن اللہ سے پارٹنرشپ اس سینس میں کر لیں کہ یا اللہ اس میں سے جتنا بھی پروفٹ ہوا کرے گا اس میں سے اتنے % تیرا شیئر ہے یا رب العزت، میں تیری راہ میں خرچ کیا کروں گا. مسجد میں، آستانوں میں، دارالعلوم میں، کسی مدارس میں، کسی بیوہ پر، کسی یتیم پر، کسی بھوکے محتاج پر، کسی بیمار پر جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کروں گا. جو تیرا پیسہ ہوگا وہ ایمانداری سے تیرے کھاتے میں ڈال دوں گا اور تیری راہ میں خرچ کر دیا کروں گا. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پارٹنرشپ کر لیں گے، اپنے رزق حلال خاص بات یاد رکھے گا، میں اس پہ ابھی بات کرتا ہوں، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں گے کہ یہ شیئر، یہ پروفٹ اتنے % یا اتنا 5%، 2%، 10%، 50%، جتنے آپ کی کیپیسٹی ہے، توفیق ہے، اللہ نے آپ کو دے رکھا، اس کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں وسعت ہو جائے گی، خیر آ جائے گی، برکت آ جائے گی، ترقی کامیابی کے دروازے کھلیں گے. اور جو میں وہ حلال والی بات کر رہا تھا، اس پہ بڑا فوکس کرنا ہے، آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے، بڑی کڑی نظر رکھنی ہے اس بات پر کہ میرے حلال رزق میں کہیں حرام شامل نہ ہو جائے. بڑی کڑی نظر رکھنی. بھی میں نے 1000 پاؤنڈ کمایا محنت سے، حلال طریقے سے، لیکن کہیں اس میں 10 پاؤنڈ بھی حرام کے آگے نہ جی، جو آپ کے نہیں تھے آپ نے اس میں شامل کر لیے، تو وہ 1000 پاؤنڈ کا بھی نقصان کر دیں گے وہ 10 پاؤنڈ. اس لیے بہت احتیاط کیا کریں، کوئی ایسا کاروبار نہ کریں جس میں حرام کا عنصر ہو، خدا را نہ کریں. اللہ پاک آپ کو رزق دینا چاہتا ہے، جو رستہ چوز کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر حرام رستہ چوز کیا، کوئی دھوکے بازی والا، کوئی فریب والا، کوئی مکر والا، کوئی جھوٹ والا رستہ اختیار کیا، اس کے جواب دہ آپ خود ہیں. اگر حلال رستہ اختیار کریں گے تو رزق تو وہی ملنا ہے جو آپ نے حرام رستے سے کمایا یا حلال رستے سے کمایا، ملنا تو اتنا ہی ہے، نہ وقت سے پہلے نہ مقدار سے زیادہ. تو پھر حرام رستہ کیوں چوز کریں؟ بھئی میں نے دکان ڈال لی، کپڑا بیچنا شروع کر دیا، اللہ پاک اس کپڑے میں آپ کو رزق دے دے گا. بھئی میں نے دکان ڈال لی، کوئی گروسری یا گرین گروسری بیچنی شروع کر دی، اللہ اس میں رزق دے دے گا. نہیں جی میں کسی فیکٹری میں، کسی مل میں مزدور لگ گیا، کام کرنے لگ گیا، کوئی ٹیکنیکل کام، ایون مینیجر لگ گیا، تو اللہ پاک آپ کو اس میں سے رزق دینا شروع کر دے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اچھا بھی میں کوئی 2 نمبر کاروبار کر لوں، کوئی دھوکے دہی والا، کوئی انلیگل کاروبار، کوئی نشے والا کاروبار، کوئی برائی گندگی والا کاروبار کر لوں، ملنا وہی ہے جو آپ کے نصیب اور مقدر میں ہے. جو زیادہ ہوگا وہ نکل جائے گا،
کوئی لے کے بھاگ جائے گا، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا اس پہ لگ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی لوٹ کے لے گیا، کوئی دھوکے سے لے گیا، جتنا بھی ایکسٹرا آپ لے آئیں گے وہ نکل جائے گا، آپ کے پاس اتنی رہے گا جتنے آپ کے نصیب و مقدر میں ہیں۔ تو پھر کیوں غلط رستہ اختیار کریں، کیوں دھوکے فریب والا رستہ اختیار کریں، کیوں بے ایمانی والا رستہ اختیار، کوئی نشے والا رستہ اختیار کیوں کریں؟ نہیں کرنا ہمیں حلال اور جائز رستے پر رہنا ہے، اور حلال محنت کر کے کمائی کرنی ہے، اور اس حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے خیر اور برکت والے رستوں میں اپنے اخیار پر، اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے، اور جتنا خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ برکت اور وسعت اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ آلیں جی، سب ساتھی دعا میں شریک ہوں، آمین ضرور کہیے گا پلیز۔ اللہ پاک آپ کو اس محفل سے، ان دعاؤں سے پورا حصہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم آمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب ذوالجلال، یا مالک القدوس، اللہ سب خزانہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ ہم سب جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے خزانہ غیب سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ اللہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ نفس کی چال بازیوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ حاسدین کے حسد سے، کاذبین کے جھوٹ مکر و فریب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ دنیا کے اضطراب، بے راہ روی اور نفسا نفسی سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ تیرا سہارا چاہتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ تیرے محبوب کی محبت و تکریم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں محبت اور عشق عطا فرما دے۔ دین سے لگاؤ اور دین کی طرف جھکاؤ چاہتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے، دین پر استقامت عطا فرما دے، دین اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، اور کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ دنیا سے جائیں تو کلمے اور ایمان کے ساتھ جائیں، دنیا سے جائیں تو شہیدین جیسی موت لے کر جائیں، دنیا سے جائیں تو اللہ تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کر کے جائیں، دنیا سے جائیں تو اللہ دین کی خدمت کر کے، بہت سارا دین کا کام کر کے، تیرے مشن کا حصہ بنتے ہوئے دین کی خدمت کر کے جائیں۔ اللہ جینا اور مرنا ہمارے لیے آسان کر دینا، جتنی بھی زندگی ہے تیری بارگاہ میں قیام و رکوع سجدے کرتے گزرے، تیرا ذکر کرتے گزرے، تیرے محبوب کے مشن کا کام کرتے ہوئے گزرے، ایسا کرم عطا فرما۔ یہ محافل ذکر ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے۔ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں، سستیاں، بے ادبیاں، لغزشیں معاف فرما، بھول چوک معاف فرما۔ اللہ ہم بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، لغزشیں کر جاتے ہیں، اپنی شان کریمی سے معاف فرما، توبہ کرتے ہیں اللہ، سچی کر کے قبول فرما، ہمیں خیر کثیر
اور رزق کثیر عطا فرما۔ کل امت مسلمہ میں جتنے بھی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائیں عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ خصوصاً بالخصوص جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ جن کا حق ہے ہم پر، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں قبول و مقبول فرما۔ عنایا بیٹی کے لیے دعا گو ہیں، انہیں زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی عطا فرما۔ اللہ اور بھی جتنے ساتھی ہیں جو مجھے یاد ہیں، جو مجھے یاد بھی نہیں ہیں، اللہ تو عالم الغیب ہے، تو سب کی جانتا ہے، سب کو زندگی، تندرستی، شفا اور سلامتی۔ ہم سب بیمار ہیں، قبول کرتے ہیں، کوئی ظاہری بیمار ہے، کوئی باطنی بیمار ہے، کوئی روحانی بیمار ہے۔ ہمارے ظاہر و باطن میں اللہ جیسی بھی دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، اپنی شان کریمی سے دور فرما دے اللہ، دور فرما دے۔ ہمیں خیر والا ہمارا معاملہ فرما دے۔ جو جن کا رزق تنگ ہے اللہ ان میں کشادگی عطا فرما دے، انہیں حلال اور طیب رزق کے بہترین مواقع عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے کاروبار ہیں ان میں برکتیں، وسعتیں، ترقیاں عطا فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے رزق کشادہ فرما دے۔ ہم طلبگار ہیں، ہم تیرے محبوب کے صدقے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، اللہ سب کے لیے کشادہ رزق عطا فرما دے۔ جنہوں نے پلان کیا ہے کسی اور ملک میں ہجرت کر جانے کا، اللہ ان کے لیے بہترین مواقع رزق کے وہاں کھول دے، جہاں کہیں بھی جس کسی نے بھی ارادہ کیا ہے۔ خصوصاً جن سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ ان کو بے پناہ رزق عطا فرما دے، کشادہ رزق عطا فرما دے، وافر رزق عطا فرما دے۔ تھوڑا کام کریں، زیادہ رزق مل جائے، تاکہ زیادہ وقت جو ہے اللہ تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدے کرتے گزرے، تیرا ذکر کرتے گزرے، تیرے دین کا مشن آگے لے کے چلتے ہوئے گزرے، زیادہ وقت ہمارا دین کی خدمت میں گزرے، دینداروں کی صحبت میں گزرے۔ ایسا کرم عطا فرما۔ اگر ہم ساری زندگی، سارا وقت رزق کے پیچھے بھاگتے رہے تو اللہ پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو دلدلوں میں پھنس گئے، پھر تو ہم کھپ گئے اسی کام میں۔ اللہ ہمیں تنگی سے بچانا، پریشانیوں سے بچانا، ذلت و خواری، رسوائی اور پریشانی سے بچانا۔ اللہ ہر دانے پہ ہم گر جائیں، اللہ ایسی محتاجی سے بچانا۔ تیرا محتاج بن کے رہنا چاہتے ہیں یا اللہ، کسی اور کے در کا محتاج نہ کرنا، اپنا کرم عطا فرمانا، اپنا فضل عطا فرمانا، اپنا رحم عطا فرمانا۔ تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہوئے ہماری جھولیاں خوشیوں سے بھر دینا۔ جس نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، جو بھی آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کے دل میں کوئی نیک تمنائیں ہیں، نیک ضرورتیں ہیں، اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دینا۔ اپنے خزانہ غیب، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دینا۔ بے انتہا وسعت والا رزق، خیر والا رزق، برکتوں والا رزق، حلال اور طیب رزق عطا فرما دینا۔ رزق میں کشادگی ہو۔ اللہ ہم اپنی غلطیوں پر، خطاؤں پر شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما۔ ایسی توبہ قبول فرما کہ دوبارہ گناہ کی گنجائش ہی نہ رہے، توفیق ہی نہ رہے، سب اچھے اچھے نیک کام کرتے رہیں، تیری رضا، تیرے محبوب کی رضا، خوشی کے لیے کرتے رہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم پر کرم عطا فرما، ہمارے آباء و اجداد پر کرم عطا فرما، ہماری اولاد و نسلوں پر کرم عطا فرما، ہمارے دوستوں احباب پر کرم عطا فرما، ہمارے ننیال، ددیال، سسرال میں جو بھی محبت والے، اخلاص والے لوگ ہیں، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کی دل میں رہ گئی، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ جن مشائخ اساتذہ کے فیض و برکات سے ہم مستفید ہوتے ہیں، ان کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ خصوصاً بالخصوص میرے مرشد کریم حضور صوفی محمد امجد ظہیر دامت برکات عالیہ سرکار کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ اللہ آپ کے خانوادوں کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے آستانوں پر لطف و کرم کی بارشیں فرما دے، پوری دنیا میں آپ کا فیضان پھیلا دے۔ ایسا کرم عطا فرما میرے مرشد کریم پر۔ اللہ میرے دادا مرشد حضور میاں صاحب مبارک
آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کو عمر خضری عطا فرما، میرے پردادا پیر و مرشد حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی دعاؤں سے اللہ پورا ہمیں بھی حصہ عطا فرما جو بھی آپ نے زندگی میں مانگی۔ یا اللہ ہمیں بھی کچھ کر لینے کی، دین کی خدمت کر لینے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں، والدین، بزرگ ہوئے جنہوں نے بھی محبت سے ہمارے ساتھ شفقت کی، کسی نے بھی ہمارے ساتھ صلہ رحمی برتا، سب پر اپنا لطف و کرم جاری و ساری فرما، سب کی نسلوں پر اپنا لطف و کرم سدا کے لیے جاری و ساری فرما، خصوصاً امت مسلمہ پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما۔ یہ جو افراتفری دنیا میں پھیل رہی ہے اللہ اس سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، کفار کے ناپاک ارادوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، کفار کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مسلمانوں کے ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما، مسلمانوں کی املاک، عزت و شرموں کی خیر فرما، مسلمانوں کے بچے بچیوں کے نصیب جوڑ مقدر اچھے فرما، ہمیں دنیا اور دین کے بہترین علوم عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی آمین۔ اللہ آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔